अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। इस बार वो उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से अपनी गिरफ्त में करता, उसके नाजुक वजूद को अपनी जानिब खींच चुका था। उसकी इस हरकत पर वो जैसे होश में आई थी और बग़ैर उसकी बात का जवाब दिए खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की अपनी सी कोशिश करने लगी, जबकि उसकी पकड़ पत्थर की तरह सख्त थी। यहाँ छुआ था ना उसने तुम्हें, या फिर यहाँ? वो उसके नरमो मुलायम रुखसार को बेदर्दी से छू रहा था। इस वक्त उसका लहजा ही नहीं, उसका अंदाज भी चुभता हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो, और छोड़ो मुझे। सुर्ख चेहरा लिए वो उसकी पकड़ में मचली थी। ये शख्स आज उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही हैं और उसकी कुर्बत, उसका लम्स, वो सब अच्छा लग रहा था तुम्हें? बोलो, जवाब दो। उसने उसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में लेकर खींचा। इस वक्त उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी जिसमें वो अपने साथ उसको भी जला रहा था। मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने बालों पर सख्त पकड़ से उसकी आंखों में पानी भर आया था। बेदर्दी से अपने लबों को काटती वो अपनी सिसकी को रोक रही थी। इट इज़ माई बिजनेस, इट इज़, क्योंकि शौर हूँ मैं तुम्हारा, एंड यू आर माई सो कोल्ड वाइफ। इस बार वो उसका चेहरा सख्ती से अपने मजबूत हाथ में जकड़ चुका था, जबकि एक हाथ अभी भी उसके बाजू को सख्ती से पकड़े हुए था। उसके जवाब ने उसके अंदर से लगती आग को मज़ीद भड़का दिया था, जिसे उसने छुपाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। और मेरी तरह किसी भी गैरतमंद मर्द के लिए ये गवारा नहीं कि उसकी बीवी उसकी नज़रों के सामने किसी गैर मर्द की बाहों में झूले। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता, मज़ीद उसके चेहरे पर झुकता, अपने लबों को उसके कान के करीब ले आया था, फिर चाहे इस बीवी से उसका कागजी रिश्ता ही क्यों ना हो। सरगोशी के अंदाज में लफ्ज़ अदा करते उसके लब उसके कान की लो को छू रहे थे। छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। तुम सब मर्द होते ही एक जैसे हो। तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से गर्ज होती है। उसके पुरहिद्दत लबों का लम्स अपने कान की लो पर महसूस करके उसको जैसे करंट सा लगा था। वो हलक के बल चिल्लाती उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करा चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे किस चीज़ की गर्ज है? और वो जो उसके जिस्म से आती दिल फरेब खुशबुओं के शहर में कहीं खो सा गया था। उसके चिल्लाने पर होश में आया, उसको गुस्से से कमर से पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच चुका था, और वो जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इस बार सीधा उसके सीने से आन लगी थी, किसी की नहीं। और छोड़ो मुझे। हफ्सा को भी अब गुस्सा आ गया था। वो उसकी बात सुनने की बजाय उसी पर इल्ज़ाम लगा रहा था। वैसे तुम्हें भी मुझे खुद को छूने का एक मौका देना चाहिए। आखिर को मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और रईस भी। वो अपने गुस्से और जलन में जो कुछ कह रहा था वो नहीं जानता था। अगर उसे अंदाज़ा होता तो वो ऐसा कभी न कहता। शायद 6 साल का गुस्सा आज बाहर निकल रहा था। बस करो असफंद, तुम इतने घटिया इंसान और इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है तुम्हारी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देती आगे बढ़ी थी। घटिया इंसान क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, तब शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर होगी। वो बिजली सी की तेज़ी से उसको अपनी गिरफ्त में लेता और बगैर उसे कोई मौका दिए अपने दहकते लब उसकी गुलाबी लबों पर रख चुका था। उसने सख्ती से हफ्सा के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई हुई थीं, जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल किया हुआ था। उसका अंदाज देखकर हफ्सा की आंखों में पानी आने लगा। वो उसके सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, और अपनी उस कोशिश में वो कामयाब भी हुई थी। प्लीज़ असवंत, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। वो आंखों में आंसू लिए अपनी बेतरतीब हुई सांसों को बहाल करती उससे इल्तिजा कर रही थी, मगर सामने वाले पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। तुम इतने दिन से मेरे घर में मेरी बीवी की हैसियत से रह रही थी, मेरी शराफत को तुमने ये नाम दिया, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें घटिया इंसान बनकर दिखाऊंगा। वो उसको कोई भी मौका दिए बगैर बेड पर धक्का देता, उसकी साड़ी का पल्लू हटाता, उसके ऊपर झुका था। प्लीज़ असफंद, छोड़ो, ऐसा मत करो। अपने सीने पर उसका झुकाव और होंठों का लम्स महसूस करके हफ्सा की जान हवा हुई थी। वो कभी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश करती, तो कभी वो खुद उसकी पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश करती, मगर मुकाबिल की पकड़ मजबूत थी। उसको मुसलसल मुज़ाहमत करता देख असफंद ने उसके हाथों को थाम कर अपनी पकड़ सख्त करते हुए तकिए पर रख दिए थे। हफ्सा का नाजुक जिस्म उसके वर्जिशी जिस्म के नीचे दबसा गया था। वो उसके मजबूत हिसार में तड़पती हुई
زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اسفند کو اس کی سسکیاں، اس کے آنسو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو بار بار بس پارٹی والا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا حفصہ اس بار بھی کسی اور کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اس کو پھر سے اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ گہری نیلی آنکھوں نے سلور گرے آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت اسے اپنا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہر وقت لفظوں میں اظہار ضروری ہے؟ شرارت سے پوچھا گیا تھا۔ اس کے جواب پر نیلی آنکھوں میں مسکراہٹ کی ایک چمک آئی تھی۔ نہیں، ہر وقت ضروری تو نہیں ہے، پر اس دل کا کیا کروں جو تمہارے منہ سے ہر وقت ایک ہی لفظ سننا چاہتا ہے؟ وہ اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، تمہارے یہ لفظ میرے دل کو سکون دیتے ہیں، اسی لیے جانا، میرے اس بیچارے دل پہ تھوڑا رحم کرو اور اسے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ وہ اس کی نازک مومی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتا ہوا بہت جذبات سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو اسفند یار خان عرف اسفی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آئی لو یو اسفی مور دین اینی ون، ایون مائی سیلف۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی محبت سے چور لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے ہی نہیں، اس کے ہر ایک انداز میں اس کے لیے محبت تھی جسے وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں حفصہ، اتنی کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جذبے میں بولتا، اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ اس وقت وہ دونوں یونی کی ایک سنسان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں اسٹوڈنٹس کا بہت کم آنا جانا تھا۔ پر اسفی، تمہارا تو یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اس کی جدائی کا سوچ کر وہ اداسی سے بولی۔ اس کا یہ پہلا سال تھا یونی کا، جبکہ اسفی کا آخری۔ ڈونٹ وری جانا، میں اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ چکا ہوں۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے کو اپنے دل میں اتارتا ہوا بولا۔ اسے کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ ان چند مہینوں میں اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اس کی حفصہ سے کب دوستی ہوئی، کب دونوں کو محبت ہوئی، معلوم ہی نہیں ہوا اسے۔ آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب اس نے حفصہ کو پہلی بار یونی میں دیکھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا تھا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی جو حفصہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور پھر اس کی شدت کے آگے وہ بھی جھک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کیسا سلوشن؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، مطلب یہ کہ کل میں تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملوانا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور ان کے لیے بہو تلاش کر چکا ہوں۔ وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دباتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پہ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ پر میں کیسے مل سکتی ہوں تمہارے ڈیڈ سے؟ اور پھر میرے گھر پر بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ اب تھوڑا گھبرائی تھی۔ ڈیڈ کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے، بس میں سب سے پہلے تمہیں ان سے ملوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہارے پیرنٹس سے بات کریں، کیونکہ میں یونی چھوڑنے سے پہلے تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتار رہی تھیں۔ اس کے قریب بیٹھی یہ لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی۔ وہ جلد سے جلد بس اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ پر میں کیسے؟ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر میرے گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پریشانی میں اپنی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی بولی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ڈیڈ کو معلوم ہو جائے پھر سب آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ مجھے امید ہے جب وہ تمہارے ڈیڈ سے بات کریں گے تو تمہارے ڈیڈ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اسے معلوم تھا حفصہ کے ڈیڈ سخت مزاج تھے، یہ سب حفصہ نے ہی اس کو بتا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم تو سب جانتے ہی ہو نا۔ وہ اس پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی، اس لیے فوراً راضی ہوئی تھی۔ وہ بھی اب اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا اور وہ اپنی تمام عمر اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا، وہ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو محبت سے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ اس کی گہری بولتی نظروں سے گھبرا کر
اپنا بیگ اٹھاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو گھورتی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس نے گہری نیند میں جب کروٹ بدلی تو بیڈ پر کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھول کر اپنے برابر بیٹھی حفصہ کو دیکھ کر وہ پوری طرح سے نیند سے بیدار ہوا تھا، جو اس وقت اس کی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکی کی آواز سے ہی اسفند کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حفصہ کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت اس کا سارا میک اپ رونے کی وجہ سے اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اپنے کیے گئے عمل پہ اسے بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 6 سال پہلے جو وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی، اسفند کو لگتا تھا وہ سزا کی حقدار تھی، اور رات اس کے منہ سے اپنے لیے حقارت زدہ لفظ سن کر اسفند شاک رہ گیا تھا، جبکہ دھوکہ تو حفصہ نے اسے دیا تھا۔ غلط اس نے اسفند کے ساتھ کیا تھا، پر الٹا وہ اسے اتنا کچھ کہہ گئی تھی جس پر اسفند اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کروٹ لیے لیٹا خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ حفصہ کی مسلسل آتی سسکیوں سے وہ شرمندہ ہونے کے بجائے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ صبح صبح یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ رونا بند کرو، اچھی خاصی نیند خراب کرتی۔ جب وہ اس کی سسکیاں مزید برداشت نہ کر سکا تو سیدھا لیٹا ہوا بیزاری سے بولا تھا۔ حفصہ جو رونے میں مشغول تھی، اسفند کی گمبھیر آواز پر اپنی جگہ ڈر گئی اور اس کے الفاظ سن کر ایک شکوہ بھری نظر اس ستم گر پہ ڈالی جو چہرے پہ سرد تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا کیا اسفند؟ سب کچھ خراب کرنے کے بعد تمہیں اپنی نیند کی فکر ہو رہی ہے؟ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے شکایت کر رہی تھی، مگر سامنے والے پر فرق کہاں پڑنا تھا۔ وہ اب مکمل اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے لیٹا تھا۔ کیا کیا میں نے بتاؤ؟ بغیر شرٹ کے اس کا کشتی جسم نمایاں ہو رہا تھا، اوپر سے اس کی گہری بولتی نظروں سے حفصہ کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میرا ریپ، اس سے پہلے کہ حفصہ اپنا جملہ مکمل کرتی۔ اسفند جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور حفصہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، کسی نازک گڑیا کی طرح اس کے سینے پر آ گری تھی۔ خبردار اگر تم نے یہ گھٹیا لفظ استعمال کیا، بیوی ہو تم میری اور جائز ہو مجھ پر۔ اس کے دونوں بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ غورایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ابھرتی نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ جو بھی تھا، اس کی اتنی قربت پر حفصہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ حفصہ نے اس کے تیور دیکھ کر اپنا حلق تر کیا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے اسفند؟ بغیر شرٹ کے اس کے جسم کی گرماہٹ سے حفصہ کی ہتھیلی ارک آلود ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھنے لگے، مگر اسفند نے حفصہ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کی نازک کمر پر اپنا ایک بازو حائل کر کے اسے مزید اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالکل صحیح کہا، میں ایسا نہیں تھا۔ جو اسفند تم سے محبت کرتا تھا، اس اسفند کو تم نے خود مارا ہے، اور اس اسفند کو تم اپنا جائز حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر نظریں جمائے بولا۔ اس کا باغی دل کوئی گستاخی کرنے پہ اکسا رہا تھا۔ اپنے دل میں اٹھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے حفصہ کو مزید خود پر جھکایا تھا۔ حفصہ جو اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی، اسفند کے مضبوط ہاتھ کا دباؤ اپنی کمر پر مزید سخت ہوتا دیکھ اس کا دل حلق کو آ گیا تھا۔ وہ اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسفند اس کو یوں ہی پکڑ کر گھماتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر اپنے نیچے گرا چکا تھا۔ اب کی بار حفصہ اپنا سانس روک کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اوپر جھکے اسفند کو دیکھنے لگی۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی رات سے اس سے خوفزدہ تھی، اس کی گرم سانسیں حفصہ کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ دل میں اس کی غربت کا خوف زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شاید تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اسفند یار خان کو روک نہیں سکتی۔ اپنی بات کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اسے بغیر کوئی موقع دیے اپنے دہکتے لب اس کے کپکپاتے لبوں پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس سے حفصہ کو اپنا پورا جسم سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنا آپ چھڑوانے لگی، مگر اسفند نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی تھی اور اپنے دوسرے آزاد ہاتھ سے اس کے چوڑے شانے پر رکھ کر اسے دور ہٹانے لگی، مگر وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار اس پر جھکا رہا۔
رات کی طرح حفصہ کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کی شدتوں سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو حفصہ نے اپنے ہونٹوں پر ہوتی تکلیف سے جھٹکے سے کھولا۔ وہ تڑپ کر اسے دھکا دینے لگی تو اسفند جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ اپنے ہونٹ پر ہوتی جلن کو محسوس کر کے حفصہ نے آنکھیں کھولی اور انگلی سے چھو کر دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ وہ خون کو دیکھ کر وحشت سے اسفند کو دیکھنے لگی۔ اگر آئندہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو دوسری صورت میں تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کے اوپر سے ہٹا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں جا گھسا، جبکہ حفصہ اس کے انداز پر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ قرآن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مصطفیٰ کو اپنی تیاری میں مصروف دیکھ کر اپنی نازک انگلیوں کو موڑتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جو تیزی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، حورین کی آواز سن کر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، کسی کام کے سلسلے سے جا رہا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ اس کے انداز اور مختصر سے جواب پر حورین کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا تھا۔ میں کل سے دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ، آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ کی بے رخی، اس کا رویہ حورین کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نازک دل کی لڑکی یہ سب سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہاری موجودگی کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بولا، جبکہ ابھی بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کل سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ وہ اس بار اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں پانی لیے وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پرسوں رات وہ کتنا خوش تھی، اس کا مصطفیٰ اس کے قریب تھا، اسے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ پر جب صبح وہ جاگی تو وہاں بالکل اکیلی تھی۔ مصطفیٰ اس کو بغیر جگائے اسٹڈی روم میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خالی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں ساری رات مصطفیٰ موجود تھا۔ اسے لگا تھا اس رات کے بعد شاید اس کے اور مصطفیٰ کے درمیان فاصلے ختم ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ مصطفیٰ نے اس سے مزید دوری اختیار کر لی تھی۔ حورین، میرے پاس تمہاری فالتو باتوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، ہٹو میرے سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتا سخت لہجے میں بولا۔ وہ حورین کے جن سوالوں سے بچنا چاہ رہا تھا وہ وہی سوال لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اس کا مطلب اس رات جو سب ہوا وہ فالتو تھا، آپ نے جو کچھ بھی بولا وہ سب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نظریں چرائی تھیں۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو حورین؟ میں کچھ نہیں سمجھا۔ وہ صاف اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اس رات اسے اپنی بے خودی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا جو وہ اس سے اپنے دل کی بات بول گیا تھا۔ اسے تو حورین کو خود سے دور کرنا تھا، تو پھر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اسے اپنے قریب آنے کی وجہ دے سکتا تھا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بس میرے سامنے انکار کر رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں تڑپتے ہوئے کہا، پر وہ یوں ہی بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس پر حورین کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم مجھے یاد دلا دو، شاید مجھے یاد آ جائے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ وہ ابرو اچکاتا ایک قدم بڑھا کر مزید اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر حورین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی کہ اس رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ اب وہ اپنا رونا بھول کر بے دردی سے لب کچلتی کنفیوز سی اس کے سامنے کھڑی اپنی نازک انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اگر آئندہ تم نے میرے سامنے یہ حرکت کی تو میں تمہاری انگلیاں توڑ دوں گا۔ وہ اس کے دانتوں سے اس کے لبوں کو آزاد کرا کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی جان اس سے چھڑواتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ اسے شروع سے حورین کی یہ حرکت سخت ناپسند تھی۔ آپ بات بدل رہے ہیں، وہ نظریں جھکائے بولی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی محبت کے واسطے اس کے سامنے جھک رہی تھی۔ حورین، مجھے بہت ضروری میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا آگے بڑھا تھا کیونکہ اب یہ لڑکی اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔
ویسے بھی وہ زیادہ دیر اپنے غصیلی طبیعت پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا غصہ اس پر اتارے۔ پہلے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے کہ اس رشتے میں بندھنے کے بعد بھی آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ سب جو آپ نے بولا تھا سب جھوٹ تھا۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے اس سے سوال کر رہی تھی اور پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ حورین، میں کہہ چکا ہوں، مجھ سے دور رہو۔ میری زندگی میں محبت لفظ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ مصطفیٰ جو بہت دیر سے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حورین کی بات پر اب کی بار اس کا غصہ ہائی ہوا تھا۔ اس نے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سخت تیوری لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حورین کو مصطفیٰ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی حرکت پر وہ اپنی جگہ سہم سی گئی تھی۔ مصطفیٰ چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی سخت پکڑ سے حورین کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، مگر وہ یوں ہی ظالم بنا اس کو کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر خود کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہو تو دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کو بے دردی سے بیڈ پہ دھکا دیتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ اسے اس طرح چھوڑ کر جا نہیں پاتا، مگر کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں سے بھی دور ہونا پڑتا ہے جن کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس وقت اس کے دل کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، یہ تکلیف صرف مصطفیٰ زمان شاہ ہی جانتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتا حفصہ سے مخاطب ہوا تھا۔ کبھی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ اس وقت اس کے ہر ایک انداز سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جینس کی پاکٹ سے موبائل نکال کر حفصہ کا نمبر پھر سے ملایا تھا، جو اب بھی بند جا رہا تھا۔ اب کے بار اس نے غصے میں آ کر اپنی پوری طاقت لگا کر موبائل بیڈ پہ دے مارا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اور سکون ملتا بھی کیسے؟ ابھی 2 دن پہلے کی ہی تو بات تھی۔ حفصہ کو اپنے باپ سے ملانے کے لیے وہ کتنا خوش تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہی تھی۔ اگلے دن جب وہ خوشی سے دمکتا چہرہ لیے یونی آیا تو حفصہ کی غیر موجودگی سے اس کی خوشی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ آج وہ پھر یونی گیا، مگر پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا فون ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ اسفند کو حفصہ کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ حفصہ کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اسے ضرور بتا دیتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اسے دل میں آتے وسوسوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ 2 دن سے اس کی یہی حالت تھی، مگر اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ آخر کہاں ہو تم حفصہ؟ وہ اپنے بال نوچتا بیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھا کر ایک امید کے ساتھ پھر سے اس کا نمبر ملانے لگا۔ حفصہ کو کال کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جانی پہچانی آواز سن کر اس کے موبائل پر چلتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، اور اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا تو رباب کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ وہ اس کے بچپن کے دوست مصطفیٰ کی بہن تھی، بلکہ یہ کہنا بھی ٹھیک رہے گا وہ اس کی بھی بچپن کی دوست تھی۔ دونوں ہی ایک یونی میں پڑھتے تھے، اس لیے ان کے درمیان بے تکلفی تھی، جس وجہ سے وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تھی، جس پر اسفند کو کبھی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری اب کال کا بھی جواب دے گی۔ وہ چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کے بیڈ پہ آ بیٹھی اور اپنی بات پر اس کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو رباب، تم جانتی ہو مجھے الجھی ہوئی باتیں نہ تو پسند ہیں اور نہ کرنی آتی ہیں۔ رباب کے منہ سے حفصہ کا نام سن کر اسے بالکل حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس کے اور حفصہ کے رشتے کے بارے میں یہ جانتی ہوگی۔ وہ تمہاری کال کا جواب نہیں دے رہی ہے اور شاید نمبر بھی بند جا رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اب تم سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ یہ بات تم سمجھ نہیں رہے ہو یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ بغیر اس کے غصے کی پرواہ کیے بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اسفند کے غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ بس رباب، اب آگے کچھ مت بولنا۔ میں نے تمہاری اتنی بکواس صرف اس لیے برداشت کی ہے کہ تم میری ایک دوست ہو،
ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتا ہوا بولا۔ اس کا انداز ہی نہیں، اس کی باتیں بھی اس وقت اسفند کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کتنا بھروسہ ہے تمہیں اپنی اس 4 مہینے کی محبت پر اسفند، مگر وہ تمہارے اس بھروسے اور تمہاری محبت کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر مزید بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنے غصے کی آخری حد پر تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ میری محبت اور بھروسے کے لائق ہے یا نہیں؟ وہ اپنی حفصہ کے خلاف ایک غلط لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک وہ تھی جو کب سے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، سخت تیوریاں لیے اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد شاید نہیں بلکہ پکا تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اپنی بات کہتی بیڈ سے اٹھی اور اپنے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ اسفند جو ناسمجھی سے اسے تک رہا تھا، اس کی بات پر اس کی نظر رباب کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑی تھی۔ ایک نہیں جانے کتنی بار اس نے اپنی پلکوں کو جھپک کر رباب کے موبائل اسکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، دل، دماغ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ اس تصویر میں حفصہ نہیں کوئی اور ہے، مگر وہ تصویر میں موجود سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اپنا سر شمس کے شانے سے لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں حفصہ ہی لگی تھی، اس کی حفصہ۔ اس نے چپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا اور دوسری تصویر دیکھنے لگا جس میں شمس نے حفصہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہے، پر مجھے یہ تصویر دیکھ کر ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی۔ جس طرح شمس اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، یہ سب تمہیں چھوڑ کر باقی سب کو نظر آتا تھا۔ وہ اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ رباب کی بات پر اسفند نے پہلی بار اس بات پر غور کیا تھا۔ شمس اسفند اور رباب کا کلاس فیلو تھا۔ اگر اس نے شمس کو حفصہ کے آس پاس اور باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، نہ ہی اس کا اس طرف کبھی خیال گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا اسے، میری حفصہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔